बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सामीन और हाज़रीन, आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे रमज़ान एहसास के साथ 7 न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में। मैं हूँ आलिया कैसर और मेरे साथ ही मेज़बान हैं नवीद सत्ती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, उन लोगों का कि जो आज की इस महफिल को एक बार फिर चार चांद लगाएंगे और ख़ास तौर पर जो हमारा इल्म है उसमें इजाफा करेंगे। रमज़ान के हवाले से बात करते चलें तो इसकी बरकतों से तो कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन इसकी जानिब जो हमारे फ़राइज़ हैं क्या वो हम सीख पाते हैं, क्या हम वाकई उनसे वाकिफ़ हैं, और क्या वाकई जब हम एहसास की बात करते हैं जिसमें न सिर्फ तमाम रिश्ते जुड़े हुए हैं बल्कि पूरी कायनात बंधी हुई है, वो एहसास का ही रिश्ता है जिसने इस कायनात को तख्लीक किया और रमज़ान उसी पैगाम के साथ हम तक आता है। आज के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से इसी एहसास के पैगाम को आप तक दोबारा उजागर करेंगे। हमें क्या करना चाहिए और ये रमज़ान हमसे क्या डिमांड करता है उस पर भी बात करेंगे। बात करने के लिए हमें मुख्तलिफ मकतबा हाई फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने, अफराद ने हमेशा की तरह ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो उनका तारुफ करवाते चलें ताकि आपकी भी इल्म में रहे कि आज हम किन इल्म वाली शख्सियात से आपका तारुफ करवाएंगे और उनसे इल्म हासिल करेंगे। सबसे पहले तारुफ करवाती चलूँ सैयद एजाज हुसैन मौसवी साहब, मजहबी स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। उनके साथ साथ प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार, चेयरमैन हैं हायर एजुकेशन कमीशन के। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आगे बढ़ती चलूँ तो डॉक्टर एजाज हुसैन साहब हैं जो कि पेट्रियाटिक यूरोलॉजिस्ट हैं, जो कि एक अपने अंदर ही एक बिल्कुल अलग सी टर्म है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ेगा तो इंशाल्लाह इस पर मैं बात करूंगी कि बच्चों के जो मुख्तलिफ अमराज हैं उनको किस तरीके से आप डील कर रहे हैं। उनके साथ ही तशरीफ़ फरमा हैं वसीम सलीम साहब, सोशल वर्कर हैं और ख़ास तौर पर यतीमों और ऑर्फन जो हैं उनके मामलात को देखते हैं। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। उनके साथ साथ अगर मैं इस जानिब आती हूँ तो हमारे साथ कारी वसीम साहब हैं जो कि तलावत कुरान करीम आज हमारे साथ हम तक लेकर आएंगे इस बाबरकत महफिल को चार चांद लगाने के लिए, और अलहाज शबीर अहमद साहब जो कि नात ख़्वां हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। तो बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं हम अपने इस प्रोग्राम का तलावत कुरान करीम से, और उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी कारी वसीम साहब आपसे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह। तलावत कुरान हकीम सुनने की सादत हमने हासिल की। बहुत शुक्रिया आपका कारी वसीम अब्बास साहब, आपने हमें एक बार फिर से इस बाबरकत महफिल में कुरान हकीम के अल्फाज सुनने और ये सादत दी कि इस महफिल की जो बरकत है उसको दोबारा कर सकें। अब हम बाकायदा तौर पर प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए अपने पहले मेहमान की जानिब बढ़ेंगे। नवीद। बिल्कुल, मौलाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जब हम बात करते हैं रमज़ान मुबारक की तो एक तो मौलाना साहब अब क्योंकि पहला अशरा ख़त्म होने को है, यानी रहमत का अशरा, और आज के दिन ही एक बहुत अहम दिन हम समझते हैं कि हज़रत आयशा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उनकी वफ़ात का दिन है। और वो एक उनकी जो ज़िंदगी थी वो एक मॉडल ज़िंदगी थी। इंसान, अगर हम इस्लाम की बात करें, हमारी ख़वातीन के लिए स्पेशली, और इस्लाम ने ख़वातीन के लिए जितने भी हुकूक़ की बात की 1400 साल पहले, आज भी हम उस पर बात करते हैं, तो इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा। एक तो रमज़ान सबसे पहले हमारा जो थीम है वो एहसास के साथ, और पहला अशरा, और साथ ही बहुत ही अहम दिन। अच्छा, थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगी इसमें, चूँकि ख़ातून के हवाले से बात है। आज के माशरे में एक बिज़नेस वुमेन को कदर की निगाह से नहीं देखा जाता, या उस तरीके से नहीं देखा जाता कि जितनी रिस्पेक्ट उनको दी जानी चाहिए। अगर हम कंपेयर करें तो 1400 साल पहले कुरान ने जो हमें एक पैगाम दिया, हज़रत खदीजतुल कुबरा ने बाकायदा तौर पर एक रोल मॉडल के तौर पर वो पहली बिजनेस वुमेन थी, और फिर उन्होंने अपनी तमाम तर जो दौलत थी, जो जायदाद थी, जिसे हम आज बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने इस्लाम के लिए वक्फ की। तो जो इसार, कुर्बानी और एक रोल मॉडल खातून का इमेज उनसे हमें मिलता है, आज की औरत उससे क्या आगे लेकर चल सकती है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ान के बारे में जिस तरह कुरान मजीद में खुदावंद आलम ने फरमाया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रमज़ान, फ़लसफ़े रमज़ान बयान करते हुए खुदावंद आलम ने फरमाया कि ये रमज़ान तुम्हारे लिए कोई सख्त चीज़ नहीं है, बल्कि ये रमज़ान को इसलिए फ़र्ज़ किया, रमज़ान के रोज़ों को इसलिए फ़र्ज़ किया ताकि तुम लअल्लकुम तत्तक़ून, तुम तक़वा हासिल करो। तक़वा किसे कहते हैं? तक़वा बचने को कहते हैं। यानी एक मिसाल दूँ, जिस तरह अगर कोई पूछे कि तक़वा क्या है, तक़वा की क्या मिसाल है, तो तक़वा उसे कहते हैं एक खारदार जंगल से अपने कपड़ों को उस कांटों से बचाते हुए निकल जाना, ये तक़वा है। सही। अब इस दुनियावी इस जंगल से हम अपने आप को, अपने दीन को, अपने नफ्स को, अपने शख्सियत को, इसको बचा के खुदा की दरगाह में जाना जो मौत है,
گزر جانے کو اسے کہتے ہیں تقوی. تقوی کے لیے سب سے بہتر مہینہ ماہ رمضان ہے. صحیح. ہم سوچتے ہیں کہ رمضان پہلی کو چاند دیکھ لیا، آخر کو چاند دیکھنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ رمضان کو یعنی عید سمیٹ کے لیا، بعد ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں. بلکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ رمضان سوچ لیں ایک ٹریننگ ہے. صحیح. اس مہینے میں ہم ٹریننگ لیتے ہیں، اس کے بعد باقی 11 مہینے کو اس ٹریننگ پر فالو کرواتے ہیں. صحیح. باقی 11 مہینے بھی ہم نے اس طرح گزارنے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے، رسول پاک جسے رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے خطبہ شعبانیہ جسے کہتے ہیں ماہ رمضان کے استقبال سے پہلے رسول پاک نے اپنے تمام اصحاب کو بلا کے فرمایا یا ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ، تمہارے طرف وہ مہینہ آ رہا ہے جس کو خداوند عالم نے باقی تمام مہینوں میں سے انتخاب کیا ہے. جس کو خدا انتخاب کرے وہ کیسا مہینہ ہوگا؟ قد اقبل الیکم شہر اللہ، یہ وہ مہینہ جس کو خدا نے انتخاب کیا. اب یہ مہینہ تمہارے لیے کیا لے کے آ رہا ہے؟ اس میں تمہارے لیے فائدہ کیا ہے؟ کیا تم لوگوں نے اس میں سے ایکسیپٹ کرنا ہے؟ رمضان سے کیا لینا ہے؟ فرماتے ہیں کہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ. اس میں تمہارے مال، زندگی، علم میں برکت ہے. اس میں خداوند عالم کی طرف سے تمہارے لیے رحمت ہی رحمت ہے. اور اگر تم چاہو تو خداوند عالم تیار ہے کہ تم اپنے گناہوں کی مغفرت کر لو. شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، برکت بھی ہے زندگی آخرت کی، رحمت بھی ہے دنیا میں آخرت میں، اور مغفرت ہے اگر کوئی طلب کرنا چاہے مغفرت ہے. خداوند عالم فرماتے ہیں کہ یہ دعائی تم، خداوند عالم تمہیں دعوت دے رہا ہے کہ آؤ میرے دسترخوان پہ بیٹھ کے اپنے گناہوں کی بخشش کروا لو، اپنی زندگی کا اضافہ کروا لو، اپنے زندگی کے مال و اسباب کاروبار بزنس اس میں اضافہ کروا لو، اپنے مشکلات کو ختم کروا لو. خدا تمہیں تیار ہے، تم مانگو خدا سے. قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ. فرماتے کہ ہوا شہر عند اللہ افضل الشہور، یہ ماہ رمضان باقی تمام مہینوں سے افضل مہینہ یہی ہے. بالکل صحیح. انفاسکم فیہ تسبیح، اس مہینے میں خداوند عالم اتنا رحم کرتا ہے، فضل فرماتا ہے کہ دیکھیں انفاسکم فیہ تسبیح، جو ہم سانسیں لے رہے ہیں باقی مہینوں میں سانس لینا عبادت نہیں ہے. صحیح. خدا یہ اس مہینے میں رسول پاک فرماتے ہیں کہ انفاسکم فیہ تسبیح، تم جو ایک ایک سانس لیتے ہو خداوند عالم اسے سانس شمار نہیں کرتا بلکہ وہ تسبیح شمار کرتا ہے. انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ العبادہ، اس مہینے میں جو تم آرام سے اپنے نرم بستروں پہ سو جاتے ہو، اس سونے کو خداوند عالم لیٹنا سونا شمار نہیں کرتا بلکہ نومکم فیہ عبادہ، تمہارا سونا بھی خداوند عالم تمہارے نامہ اعمال میں عبادت شمار کرتا ہے. خدا فرماتے کہ یہ سو نہیں رہا بلکہ میری عبادت کر رہا ہے، حالت روزے میں ہے اس لیے عبادت کر رہا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیشہ دیکھیں موت کا تو کوئی پتہ نہیں کہ کہاں پہ آ جائے، اس لیے اپنی نیت کو بہتر رکھو. ہو سکے جس موقع پہ تمہاری موت آ جائے، اگر اچھی نیت کے ساتھ موت آ جائے تو پھر وہ موت شہادت کی موت ہے. انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ ایامکم افضل الایام. یہ جو دن ہم گزر رہے ہیں، یہ جیسے آج 10 ہوا، 9 ہمارے گزر گئے، تو یہ دن جو گزر گئے اس پہ افسوس ہونا چاہیے کہ ہم سے اتنی قیمتی چیزیں گزر گئی ہیں. اگر کسی کا لاس ہو جائے، کاروبار میں لاس ہو جائے، اسے افسوس ہوتا ہے. ہمیں بھی رمضان کے ایام میں اگر ہم نے وہ چیز جس چیز کا طلب خدا کر رہا ہے وہ ہم نے طلب نہیں کیا ہے تو پھر ہمیں افسوس ہونا چاہیے کہ یہ 9 گزر گئے ہیں، لیکن 10 دن گزر گئے، لیکن پھر بھی 20 دن ہمارے پاس بچتا ہے. ابھی اس میں اچھے طریقے سے اس میں یہ دیکھیں کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے. بالکل مولانا صاحب، میں چیئرمین صاحب سے بھی کچھ ان کو بھی شامل کرتے ہیں، پھر ہم نعت کی طرف چلتے ہیں اور مزید آپ کی طرف آئیں گے اور ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز بھی کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، کیا رمضان میں ایک تو بتائیے روزے کیسے جا رہے ہیں، کیا روٹین ہے، یونیورسٹیز میں کیا ٹائم ٹیبل چل رہا ہے، اور کیونکہ ہمارے ہاں نوجوان نسل جو 65% نوجوان نسل ہے، ظاہر ہے وہ ہماری ہائر ایجوکیشن اس کو جو پڑھاتا ہے وہی ہمیں آگے مستقبل میں نظر آئے گا. تو کیسے جا رہا ہے رمضان اور
کیا دیکھ رہے ہیں اس رمضان کو اسپیشلی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں بلایا. حضرت ابھی بڑا اچھا بتا رہے تھے تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. آئی تھنک اٹ مسٹ بی 92-93 میں پڑھنے گیا ہوا تھا امریکہ. تو امریکن سوسائٹی میں ویسٹرن جو ہے وہ ایک تھینکس گیونگ ڈے مناتے ہیں. میری ایک پروفیسر تھی ڈاکٹر میری لو آرپیا, بڑی اچھی. تو اس نے مجھے کہا کہ مختار میری والدہ آ رہی ہیں تھینکس گیونگ پہ, تو تمہاری فیملی بھی ادھر ہے, اب میرے گھر آ سکتے ہو تھینکس گیونگ پہ؟ میں نے کہا میرے لیے عزت ہے, میری استاد ہے, میں آؤں گا. میں بچوں کو اپنوں کو مسز کو بیٹیاں تھیں اس وقت دو لے گیا. تو اس کی والدہ کافی ایجڈ تھی اور لیکن ماشاء اللہ شی واز ویری فٹ فزیکلی. تو کہنے لگی کہ ہم کرسچن جو ہیں یہ تھینکس گیونگ مناتے ہیں, آپ بھی کوئی شکریہ کا دن مناتے ہیں مسلمان؟ تو میں نے کہا جی الحمدللہ. ہمارے رمضان ہوتا ہے, اس کے بعد عید الفطر آتی ہے, پھر قربانی کا مہینہ ہمارا حج کا آتا ہے, اس کے بعد عید الاضحیٰ آتا ہے. تو باتیں ڈسکشن ہونے لگی تو رمضان کے بارے میں پوچھنے لگی یہ کیا ہوتا ہے, آپ صرف کھانا شانا نہیں کھاتے؟ میں نے کہا نہیں, اس پہ ہمیں روزہ صرف کھانے پینے کا نہیں ہے, سننے کا, بولنے کا, لوگوں سے سچ بولنے کا. تو میں اپنی طرف سے ایکسپلین کر رہا تھا تو اس نے ایک بات کی اور میرے لیے کافی شرمندگی تھی. کہتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ باقی 11 مہینے آپ پھر فری ہوتے ہیں, جو مرضی کریں. تو مجھے دکھ بھی ہوا کہ کہتی تو سچ ہے. ہم مسلمان خیر رمضان میں بھی اتنا خیال نہیں کرتے, لیکن ابھی آپ نے حضرت نے ذکر چھیڑا تو مجھے وہ ایسے 25-30 سال پہلے کا واقعہ یاد آ گیا. تو میں نے اسے کہا نہیں ایسا نہیں ہے, دس از اوور ریفریشر کورس منتھ. میں اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ہمارے لیے یہ ایک ٹریننگ کا ایک مہینہ ہے کہ اس مہینے پہ خاص طور پہ ہم ان چیزوں پہ پابندی ہوتی ہے اور ہر کوئی کوشش کرتا ہے. اور جب یہ ہمارے سسٹم کے اندر, ہماری زندگی کے اندر یہ روٹ بن جاتا ہے, یہ پھر یہی ہوتا ہے کہ 11 مہینے بھی اسی پہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ قائم رکھے تو چلنا چاہیے. اور پھر پروفیسر صاحب آپ کی تو چونکہ ظاہر ہے فیلڈ یہ ہے کہ جس میں ریویژن کا ایک بہت زیادہ ایمفیسس ہوتا ہے کہ آپ کو نہیں, آپ کو ریوائز کرنا ہے, جو آپ کو سکھایا گیا ہے وہ آپ نے بار بار, تو جہاں آپ بھولتے ہیں. تو رمضان بھی ایک دستک ہے کہ جو ہمیں سکھایا گیا ہر سال وہ 11 مہینوں میں ہم بھول تو نہیں رہے ہیں, ہمیں پھر ریوائز کرنا ہے. تو بالکل رمضان بھی وہ پیغام لے کر آتا ہے. اسٹوڈنٹس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا؟ ستین صاحب نے مجھ سے سوال پوچھا کہ کیسے رمضان جا رہے ہیں. جیسے رمضان جا رہے ہیں ماشاءاللہ اچھے ہیں ہم. اچھا ہے رمضان میں تھوڑا سا کچھ چینجز آتی ہیں ہمارے معاشرتی جو ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں, اور اس میں جو خاص کر رمضان کے مہینے میں جو ہمارا ایک فلاسفی ہے چیریٹی کی, گیونگ کی, تو میں نے دیکھا ہے کہ ماٹھے سے ماٹھا انسان بھی اس وقت میں اس مہینے میں سوچتا ہے کہ میں کچھ کروں, میں کسی کو اللہ کے راستے میں کچھ دوں. جبکہ باہر کی دنیا میں نے عربس کو دیکھا ہے وہ تو بہت زیادہ اس میں آتے ہیں, صدقات اور افطاری کرائیں گے پیچھے. تو آپ جائیں مدینہ منورہ میں, اللہ تعالیٰ لے جائے, تو وہاں تو پیچھے بھاگتے ہیں آپ کو تھرسڈے کو منڈے کو کہ جی افطاری میرے پاس کریں, اور وہ پھر خدمت کرنے کے جذبے کے ساتھ ہوتا ہے. تو کاش یہ جذبہ ہمارے میں واقعی صرف سیلیبریشن کے حد تک نہ ہو, کہ واقعی آ جائے اور ہمارا معاشرہ جو ہے وہ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں انفارچونیٹلی اس سے نکلنا چاہیے. یونیورسٹیوں میں اسٹوڈنٹ کے حوالے سے دیکھا جائے تو میرا خیال ہے ہم نے تعلیم تو مسلمانوں کی میں بات کروں کیونکہ میں نے OIC میں رہا ہوں تو میں نے پورے اسلامک ورلڈ میں دیکھا ہے, اور تعلیم اور ایجوکیشن کے لیے میں آپریشن ہیڈ تھا. ہم مسلمانوں نے اپنا راستہ گوا دیا ہوا ہے. ہم دوسروں کی وہ کہتے ہیں نا چہرہ سرخ دے کے اپنے منہ پہ چپیڑے مار رہے ہیں. تعلیم تو شاید اچھی دے دی, تربیت نہیں دی ہم نے. بالکل صحیح. آج کا یوتھ جو ہے وہ روزے کی افادیت کو اس طرح نہیں سمجھتا جس اسپرٹ میں ہمیں کہا گیا یا دیا گیا, اور اس میں قصوروار تو میں بھی ہوں. میں ایز اے ٹیچر کے حوالے سے, باپ کے حوالے سے بھی, اور ایک سٹیزن کے حوالے سے, کہ ہم نے اپنے مذہب کو اس طرح نہیں بتایا کہ جس طرح بتانا چاہیے. جو گیونگ کا تھا کنسیپٹ تھا, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, ہم نے تو تفرقے ڈال دیے. ٹھیک ہے نا. ہمیں جو کہا گیا کہ ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ پیدا کرو, ہم نے دوسرے کا حق مارنا شروع کر دیا. تو یہ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے ہم اچھی اچھی باتیں بہت کر سکتے ہیں, لیکن وقت پاکستان کے اندر جو ہم دیکھ رہے ہیں اور جو آ گیا ہے, میرا خیال ہے ٹائم از دیئر کہ ہم سب اپنی اپنی غلطیاں مانیں. بالکل اکثر اور ان غلطیوں کو مان کے چیزوں کو ٹھیک کریں. بات کرنا, اور اس کا مطلب ہم اگر جب سمجھ چکے ہیں نا کہ یہ جو خرابیاں ہیں, یہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے وہ خرابیاں ڈائگنوز بھی کر لی ہیں تو یہ بھی
ایک اچھی بات ہے کہ ایٹ لیسٹ اس کے بعد آپ اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. یہی چیزیں کر کر تو یہاں پہنچے ہیں, تو اب ہم غلط تو سمجھ رہے ہیں. یہ سب سے کمزور آپ کی دلیل ہے, آپ کے جو دل میں برائی کو برا کہنا. تو تعلیم میں بالکل ہمارے ایجوکیشن سیکٹر میں بھی الحمدللہ یوتھ ہماری ابھی بھی ماشاءاللہ, بچے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے گھروں میں وہ لڑکے روزے رکھتے ہیں, کیونکہ گھر میں انہوں نے دیکھا ہے. بالکل اور وہ خالی کھانا نہ کھانے سے بڑھ کے زیادہ چیزیں جو حضرت فرما رہے تھے, بالکل 9 دن گزر گئے ہیں, 10ویں تراویح تھی آج, تو ہم نے کیا اپنے آپ سے کوشچن ہر ایک کو کرنا چاہیے کہ کیا اس کو فلی یوٹیلائز کیا ہے, بالکل صحیح, اس کا جو بینیفٹ ہے وہ لیا ہے. یہ بہت اچھی بات پروفیسر صاحب نے کی ہے کہ ہمارے جو گھر میں بچے ہیں ان کے سامنے دسترخوان لگاتے ہوئے جتنا ایمفیسائز ہم پکوڑوں اور سموسوں پہ کر رہے ہوتے ہیں, اس سے بہت زیادہ ضروری ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں فجر کے وقت, سحر کے وقت, انہیں یہ بتایا جائے کہ اس وقت کی دعائیں کیا ہیں, نماز کس طرح سے ادا کرنی ہے, اس کی افادیت کیا ہے اور اس پر کتنا زور دیا گیا ہے. لیکن اس پر تو ہم بات اپنے پروگرام میں کرتے ہی رہیں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو باقی ہمارے یہاں پر مہمان شخصیات ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے. اور یقیناً آپ نے کہا تو وہ کیا کہتے ہیں شاعر کہ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے, ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. ہم الحاج شبیر احمد صاحب کی جانب آئیں گے اور چاہیں گے کہ وہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعت رسول مقبول ہمارے ساتھ شیئر کریں. یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں. یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں. اب کمی کا تصور بھی کیسا, جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں. اب کمی کا تصور بھی کیسا, جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں. کوئی منہ نہ لگاتا تھا کو, پاس تک نہ بٹھاتا تھا کو. کوئی منہ نہ لگاتا تھا کو, پاس تک نہ بٹھاتا تھا کو. جب سے تھاما ہے دام تمہارا آقا, جب سے تھاما ہے دام تمہارا, دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں. جب سے تھاما ہے دام تمہارا, یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں. ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا, ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا. مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے, مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے. خوب میرے گزارے ہوئے ہیں, مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے.
خوب میرے گزارے ہوئے ہیں دوری ہونے کو ہے اب یہ دوری ان کی چوکھٹ پہ ہوگی وہ دوری دوری ہونے کو ہے اب یہ دوری ان کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری خواب میں مجھے کو آقا کے در سے حاضری کے اشارے ہوئے ہیں خواب میں مجھے کو آقا کے در سے حاضری کے اشارے ہوئے ہیں سماعت فرمائیے کہ حشر کے روز جب میرے آقا امتی کی شفاعت کریں گے رب کہے گا انہیں میں نے بخشا جو تمہارے دیوانے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں اور نقطہ سماعت فرمائیے کہ چاہتا ہے اگر نیک نامی آل اطہار کی کر غلامی چاہتا ہے اگر نیک نامی آل اطہار کی کر غلامی جن کے صدقے میں زائد نیازی فرصتوں غم کے مارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں جزاک اللہ الحاج شبیر احمد صاحب سے ہم نے نعت رسول مقبول سننے کی سعادت حاصل کی اور یہاں پر ناظرین ایک مختصر سا وقفہ لیں گے آپ دیکھ رہے ہیں رمضان احساس کے ساتھ رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن رمضان احساس کے ساتھ دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بریک پہ جانے سے پہلے ہم مختلف جو ہمارے مہمان تھے انہوں نے گفتگو کی ڈاکٹر صاحب ہمارے سے موجود ہیں ڈاکٹر اعجاز صاحب ہمارے سے موجود ہیں اور وسیم سلیم صاحب ہمارے سے موجود ہیں ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا روزہ تو ہم پہ فرض ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بہت سی چیزیں ایسی بھی فرض کی ہوئی ہیں جن کی شاید ضرورت نہیں ہے اور آج 10 روزے ہونے کو ہے تو مختلف طرح کی خبریں ہمیں روزانہ ملتی ہیں ہارٹ اٹیکس ہمیں اوورال اگر ڈاکٹر سے بات کریں تو ہمیں او پی ڈیز بڑھے ہوئے نظر آتے ہیں ہمارے ہاں مختلف طرح کی بیماریاں بہت زبان زدیام ہو گئی شوگر کے مریض ایک تو یہ بتائیے گا کن لوگوں کو روزے رکھنا چاہیے کن کو نہیں رکھنا چاہیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ شاید جو ایسی بیماریاں بھی ہیں جو آپ سمجھتے ہیں خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں اور دوسرا کھانے پینے میں کیا سحر و افطار میں کس طرح کی ہمیں پرہیز کرنی چاہیے بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا رمضان کے حوالے سے جیسے مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ تقوی میں اختیار کرنا چاہیے تو یہ تقوی یعنی ہر چیز میں تقوی جو ہے کھانے پینے میں بھی ہونا چاہیے صحیح ہے تو جس طرح کی پرہیزی ہم لوگ رمضان میں کرتے ہیں مثلا جیسے افطاری ہوتے ہی ان لیش ہو جاتے ہیں مطلب آپ کو ہوش نہیں رہتا کہ کیا چیز کھانی ہے کیا چیز نہیں کھانی ہے اس میں یہ خیال رہے کہ جو دن بھر کے بھوکا پیاسا رہنے کے بعد جب آپ اعلیٰ فصدن بہت کچھ ایک ساتھ آپ کھا لیتے ہیں تو آپ کی معدے کی ایک گنجائش ہوتی ہے اس گنجائش سے زیادہ اگر آپ اس میں بھر دیں گے تو وہ پھر اس میں ہاضمے کا ایشو ہوگا
بہت سارے لوگوں کو پھر ریگرجیٹیشن یا ریفلکس کا ایشو ہوگا. جن لوگوں کو معدے کی تکلیف ہوتی ہے وہ ان کو یہ رمضان میں تکلیف بڑھ جاتی ہے. جن کو ریفلکس کا ایشو ہوتا ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اور بہت زیادہ پرہیزگی کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو پھر دستوں کی بیماریاں, پیٹ خراب ہونے کی بیماریاں. اور ایک اور چیز جو امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب آپ کھانے سے کم آدھا گھنٹہ پہلے پانی پینا چاہیے اور کھانے کے بعد کم سے کم آدھا گھنٹہ بعد پانی پینی چاہیے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ کھانے اور پانی کو ساتھ آپ لے لیتے ہیں تو وہ معدے کے جو انزائمز ہیں, وہ جوسز ہیں جس نے کھانے کو ہضم کرنا ہے, وہ ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے, تو کھانا صحیح طریقے سے ہضم نہیں ہوتا. تو رمضان میں یہ دیکھا گیا کہ 4-5 جوسز کے گلاسز پی جاتے ہیں, اس کے بعد پکوڑے, پھر مرغن غذائیں, بلکہ تو ایسی سی کولڈ ڈرنکس ساتھ پی رہے ہوتے ہیں کہ وہ ڈائجسٹ ہو سکے. وہ ایک اس کا کوئی ڈائجسٹ سے کوئی تعلق نہیں, چونکہ وہ ایک فرضی سا ایک وہ ہے, کیونکہ اس سے گیسز زیادہ بنتے ہیں, اور گیسز جو ڈکار کی صورت میں نکالا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی ڈائجیشن میں کوئی فائدہ ہوتا ہے, ایسا کچھ نہیں. جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ کن لوگوں کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے, یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے. اللہ نے یہ روزے صرف صحت مند لوگوں پہ فرض کیا ہے, مریض کے اوپر فرض نہیں کیا. اگر آپ روزہ رکھنے سے آپ کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو یہ حلال, مولانا صاحب زیادہ بہتر, میرا خیال یہ ہے کہ شاید یہ حلال نہیں ہوگا. بہت سارے لوگ جن کے مثلا دل کے ایشوز ہیں, رمضان میں ہوتا کیا ہے, دن بھر جب آپ کھانے اسپیشلی پینے کے چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں تو ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے. ڈی ہائیڈریشن سے آپ کا خون گاڑھا ہو جاتا ہے اور اس میں ہارٹ اٹیک کا رسک بڑھ جاتا ہے. اسی طرح میرے اپنے شعبے میں جن لوگوں کو پتھری بننے کا خطرہ ہوتا ہے, یا جو فیملیئر میں جو بار بار سٹون بناتے ہیں, وہ ان کے لیے بھی روزہ شاید پانی نہیں پیئیں گے تو ان کے لیے. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں ہماری جو ایمرجنسی سٹون کی جو ایمرجنسی سرجری کئی گنا بڑھ جاتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے گردوں میں ایک بیولوجیکل کلاک رکھی ہوئی ہے. یہ کلاک ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جسم میں کتنا پانی ہے, اسی حساب سے ہم پیشاب بناتے ہیں. بہت سارے مریض ایسے ہوتے ہیں جو جن کے گردوں کی بیماری کی وجہ سے وہ پیشاب کنسنٹریٹ نہیں کر سکتے, ان کے لیے بھی روزہ رکھنا ضروری نہیں. آج ہی صبح میں نے ایک بچی کو دیکھا جو اس کنڈیشن میں مبتلا, اس کو ضد کر رہی تھی ماں سے کہ بھائی میں روزہ رکھوں یا نہ. ماں میرے پاس لے کے آئی, میں نے اسے سمجھا دیا بیٹا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے یہ روزہ قبول نہیں ہوگا, آپ کیونکہ بیچارے یہ کئی لیٹر یورین ڈیلی بناتی ہیں. آپ کی اگر مرض مزید بڑھتا ہے تو یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے. یہ روزے آپ کو یاد رکھیے گا کہ جو صحت مند جسم ہے اسی کے اوپر لازم ہے. اگر آپ صحت مند نہیں ہیں, آپ میں کوئی ایسا نقص ہے جس کی وجہ سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے, تو برائے مہربانی اس سے اجتناب کرنا ہے. یہ آپ کے حق میں بھی ہے اور یہ اسلام کا جو فلسفہ بھی یہی ہے. بالکل. ڈاکٹر صاحب دوبارہ آپ کی طرف آئیں گے. وسیم سلیم صاحب ہمارے سے موجود ہیں. وسیم صاحب, آپ بہت اہم شعبے کے ساتھ منسلک ہیں. ظاہر ہے ہم جب رمضان کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا, کہ وہ زکوٰۃ دے, وہ خیرات کرے, کیونکہ اس میں ثواب کا جو پرسنٹیج ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے. یعنی ہمارے جو ثواب ہے اس کی 70% جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے, جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں ہمارے ہاں زکوٰۃ کی تقسیم, لیکن افسوسناک واقعات بھی ہوتے ہیں. آج ہم آٹے کی دوڑ میں ہمارے جو لوگ ہیں وہ بھی کوئی 7-8 تک ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شہادتیں ہو چکی ہیں. آج یعنی گزشتہ رات بھی ہمیں دیکھا کہ کراچی میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا, وہاں بگدڑ مچنے سے 11 لوگ ابھی تک جو بتائے جا رہے ہیں, شاید زیادہ ہو جائیں. تو اس صورتحال میں, کیونکہ آپ یتیم بچوں کے حوالے سے کام کر رہے ہیں, ایک تو ہمارے ناظرین کے لیے شیئر کیجیے گا اوور آل ڈیٹا بھی کہ پاکستان میں اس وقت کتنے, ایک تو ڈیفینیشن کیا ہے کہ جو آرفن بچوں کا یا بچوں کی ڈیفینیشن کیا ہے, دوسرا پورے پاکستان میں کتنے ہیں, اور آپ ڈیفینیٹلی آپ کے کچھ سینٹرز ہیں, آپ کیسے اسسٹ کرتے ہیں نئے اگر کوئی اس طرح کے بچے ہیں وہ آپ کو کیسے ایکسس آپ تک حاصل کر سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ. میں یہ جو آپ کے پروگرام کا نام ہے رمضان احساس کے ساتھ, یہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کے حوالے سے بڑا اہم نام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے.
تو یہ اس تناظر میں بڑی اہم بات ہے. تو جب ہم رمضان کی بات کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں قیام کر رہے ہیں, جہاں روزے رکھ رہے ہیں, وہیں پر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بھی بہت بڑھ جاتی ہے, ہمدردی لوگوں کے ساتھ جو احساس ہے وہ رمضان کے اندر جو وہ بڑھ جاتا تھا. تو جب بھی ہم احساس کی بات کرتے ہیں اور انسان کی خدمت کا ذکر کرتے ہیں تو سب سے پہلا نام آرفن اور یتیم بچوں کا آتا ہے, کیونکہ انسانی معاشرہ جس خاندان کے اوپر بیس کرتا ہے اس کا اگر سربراہ چھن جائے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس بچے کے ساتھ جس کی کل کائنات ہی وہ ہے وہ کتنی بڑی محرومی کا شکار ہو گیا ہے. تو اس لیے یہ یتیم بچوں کے حوالے سے پوری دنیا میں ایک سینسٹائزیشن موجود ہے, مسلمانوں میں بھی اور دوسرے مذاہب میں بھی, اور پوری دنیا کے اندر اس میں بڑے بڑے ادارے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں ان بچوں کی فلاح اور بہبود کے لیے. اس وقت پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک بہت بڑی فگر ہے, یعنی اس ٹائم ہر 10 میں سے ایک بچہ جو ہے وہ یتیم ہے. تقریباً یہ 46 لاکھ کی فگر ہے بچوں کے اندر. اس ٹائم تقریباً اگر 4 کروڑ کی تعداد ہے بچوں کی تو ان میں سے جو ہے وہ 46 لاکھ بچے جو ہے وہ یتیم ہیں, 17 برس سے کم عمر. اور یہ یتیم کی جو ڈیفینیشن ہے وہ 17 برس تک, کیونکہ 17 سے جب 18 پہ ہوتا ہے تو وہ خود کفیل, وہ پھر آگے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو اس ٹائم اس کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے, اس لیے یتیم کی جو ٹرم ہے وہ استعمال اس ایج تک جو ہے وہ ہوتی ہے. اس وقت دنیا کے اندر بھی 14 کروڑ 70 لاکھ یتیم بچے ہیں, اور یہ اتنی بڑی تعداد ہے کہ ایک یونیسیف کی ایک تحریر تھی کہ اگر یہ بچے ایک لائن میں کھڑے ہو جائیں تو دنیا کے گرد جو ہے نا وہ ایک چکر لگا سکتے ہیں. تو یہ یعنی بہت بڑی تعداد ہے, ہر سیکنڈ کے اندر 6 بچے یتیم ہو رہے ہیں. تو بڑی تعداد ہے اور ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بچے ہیں کہ جو ہمارا مستقبل ہے. اگر یہ آج محرومی کا شکار ہے تو آپ سمجھ لیں کہ ہمارا مستقبل محرومی کا شکار ہے. ان کو سب سے بڑے چیلنجز کیا ہیں؟ سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ تو معیشت کا ہے, کیونکہ دنیا اس ٹائم قائم معیشت کے اوپر ہے. جو ہی والد کا جو سایہ ہے وہ ہٹا تو آپ سمجھ لیں اس بچے کی ضروریات کو پورا کرنے والا وہ ختم ہو گیا ہے. سب سے بڑا جو ہمارے ہاں مسئلہ ہے وہ معیشت کا ہے. اور اس وقت جس کرائسس سے ہم گزر رہے ہیں, انفلیشن کا اور مہنگائی کا, آپ اندازہ کریں کہ ہماری مساجد میں پچھلے رمضان کے اندر جو ہے وہ ڈھیروں افطاریاں آتی تھی. اس رمضان میں وہاں افطاری کے لیے وہاں ہمارے دوست بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک نوجوان جو ہے وہ بسکٹ کے ساتھ جو ہے وہ افطاری کرنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا. تو وہ جو رجحان تھا مہنگائی کی وجہ سے افطاری کرانے والا, لوگوں کی مدد کرنے والا, وہ کم ہوا ہے. تو اس کا سب سے زیادہ اثر کس کے اوپر ہوگا؟ وہ ڈیفینیٹلی یتیم بچے پر سب سے زیادہ ہوگا. ایک چچا جو اپنے یتیم بچے کی کفالت کر رہا تھا وہ اب اپنے بچوں کی کفالت پوری نہیں کر پا رہا, تو وہ جو ضروریات اس کی پوری کر رہا تھا وہ بھی اب مزید کم ہو چکی ہے. ایسے میں آپ کی آرگنائزیشن کس طرح سے ان یتیم بچوں جی ہماری آرگنائزیشن کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. الحمدللہ اس وقت 12,000 یتیم بچوں کو ہم پاکستان کے اندر جو ہے وہ فلی اسپانسرڈ جو کر رہے ہیں. ہیلپنگ ہینڈ فار ریلیف اینڈ ڈیولپمنٹ, یہ پاکستانی جو امریکہ کے اندر آباد ہیں. ایک تو بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ جو وہاں آباد ہیں, اللہ نے جن کو ایک وسائل دیے ہیں, وہ اپنے ملک کے لیے جب پے بیک کرنے کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ سب سے بڑا پروگرام ہمارا آرفن سپورٹ پروگرام کا ہے. ہم الحمدللہ اس وقت پاکستان کے 60 اضلاع کے اندر ہمارے یتیم بچوں کے پروگرامز ہیں, اور یہ کوئی آرفنیجز نہیں ہے, ہم محروموں کو کسی جگہ پر اکٹھا نہیں کرتے, بلکہ جو اس کی نیڈ ہے کہ بھئی وہ اپنی والدہ کے ساتھ رہ رہے, اپنے دوستوں کے ساتھ زندگی گزار رہے, اپنے اسکول میں پڑھ رہے, تو جو اس کی ضرورت ہے وہ ہم وہاں ہماری ٹیم خود, آپ نے کہا تھا کہ ہم کیسے پہنچتے ہیں, تو ہماری ٹیم خود ان کے گھروں میں جا کر, ان کے محلوں میں جا کر, ان کے اسکولوں میں جا کر پوچھتی ہے کہ کس کس کی کیا کیا ضرورت ہے. تو الحمدللہ ہم ان کی تعلیم کی مکمل جو ضروریات ہے وہ پوری کرتے ہیں. صحت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, وہ ہم الحمدللہ 100% اس کی کوریج ہے. کسی یتیم بچے کو ہم بیمار ہو جائیں, بلکہ ہر سال اس کا چیک اپ بھی کراتے ہیں, اس کی ہائیجین پروموشن اس کے اوپر مکمل ہمارا کام ہوتا ہے. پھر اس ٹائم جو انفلیشن کے اندر فوڈ کا بہت بڑا مسئلہ ہے, تو ہم ہر مہینے ان کو فوڈ سپلائیز جو ہے وہ دے رہے ہیں, ان کو کیش سپورٹ جو ہے وہ دے رہے ہیں. پھر صرف ہمارا یہ یونیک پروگرام جو ہے وہ صرف تعلیم کے اوپر نہیں ہے, کیونکہ رمضان ہمیں یہ پیغام بھی دیتا ہے کہ ہم اپنی دنیا کے ساتھ آخرت کے اوپر بھی جو ہے فکر مند ہوں. تو ہماری سپورٹ کے اندر بچے کی تربیت بھی بہت اہم ہے. ہماری بہن نے بات کی کہ ہم افطاری کے وقت بچوں کو کچھ چیزیں یاد کرائیں, تو ہمارا ننھے تارے کا خوبصورت کتابچہ ہے جو ہم بچوں کو دیتے ہیں, پھر اس میں یاد کرواتے ہیں, پھر ان کے مقابلے ہوتے ہیں, بڑے بڑے مقابلے ہوتے ہیں, اور پھر ان کو
وننگ کا کنسپٹ دیتے ہیں. ایک این جی او کا ایک آگ ہوتا ہے عام سے کلچر ہے گیونگ کا کہ آپ تصویر بنا کے دے رہے ہیں. ہمارا کنسپٹ یہ ہے کہ بچے کے اندر یہ اعتماد پیدا کریں, اس کو سکھائیں, پھر مقابلہ کریں, اور بچہ کچھ چیز جیت کے اپنے دوستوں میں جا کر کہے گا کہ میں یہ جیت کے لایا ہوں. اگر آپ کوئی چیز خراب میں دیں گے تو وہ کبھی بھی نہیں دکھائے گا, وہ شرمائے گا. لیکن جب جیت کے جائے گا نا تو وہ اس کے اندر جو ہے وہ شو کرے کہ میں نے جیتا ہے. کب ہوئی یعنی آپ کی اس سینٹر کی شروعات کب سے ہوئی؟ ہمارا جو ہیلپنگ ہینڈ 2006 میں قائم ہوا. زلزلہ جو آیا تھا 2005 میں ہی ہمارا آغاز ہو گیا. 2006 میں ہم نے آرفن کے اوپر کام پاکستان میں سٹارٹ کر دیا. اور سب سے پہلے زلزلے میں متاثرین کے لیے جتنا بھی کام تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ بہت بڑی تعداد میں یتیم ہو گئے ہیں. اور سب سے بڑا مسئلہ ان کا جہاں گھر تباہ ہو گئے ہیں وہاں ان کا جو وہ فیملی ہے وہ ختم ہو چکی ہے. تو پھر ہم نے ان کی سپورٹ کا کام, اور اللہ نے اسی کی وجہ سے ہمارا اتنی برکت دی کہ ہم تو ہیلپنگ ہینڈ پاکستان کے لیے کام کرنے کے لیے وجود میں آئی, لیکن اس ٹائم دنیا کے 60 ممالک میں ہم کام کر رہے ہیں. یعنی اس پروگرام اور اس کفالت کے پروگرام میں یہ مسلم فار ہیومینٹی کے نام سے اس ٹائم دنیا میں کام کر رہی ہے کہ آپ جہاں بھی جائیں گے نا آپ کو دوسرے مذاہب کے لوگ تو بہت کام کرنے والے ملیں گے, لیکن ہیلپنگ ہینڈ نے سلوگن دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے, تو ہماری ذمہ داری پہلے ہے کہ جہاں دنیا میں کوئی مسئلہ ہو تو مسلمان سب سے پہلے کھڑے. اور انہیں کا فرمان بھی ہے کہ جس نے ایک یتیم کی کفالت کی وہ قیامت کے روز میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں. تو یقیناً اگر یہ پیغام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے تو معاشی طور پر معاشرے کو بھی لوگوں کی ہیلپ میں آگے آنا چاہیے. تو بہت بڑی سعادت ہے ان کے لیے کہ ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. بالکل, جہاں آپ نے بات کی نا کہ ہم لوگوں کو احساس کرنے کی ضرورت ہے, وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پر ریاست کو بھی جو ہے وہ کہا. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے سے کیا کہا تھا جس کے پاس عید کے کپڑے نہیں تھے, وہ رو رہا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے والد اور حضرت فاطمہ تمہاری بہن ہو. یعنی یہ ایک ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے پیغام دیا کہ ریاست کا سربراہ یتیم بچے کا باپ ہے. اور وائس چانسلر آف پشاور یونیورسٹی کا ایک جملہ ہے ہمارے پروگرام میں, انہوں نے کہا جو معاشرے زندہ ہوتے ہیں نا ان کے بچے یتیم نہیں ہوتے. کیا بات ہے. تو یہ بالکل آپ کی طرف آئیں گے مولانا صاحب. جو جس طریقے سے وسیم سلیم صاحب نے بھی کہا کہ پاکستان میں تقریباً 40 لاکھ ایسے بچے ہیں جو والد سے محروم ہیں, اگر جو ہمارے وہاں ڈیفینیشن ہے یتیم کی, اور ان کے ظاہر معاشی اس وقت تو کیونکہ چیلنج مزید بڑھ گیا, کیونکہ اس وقت ملک کو بھی درپیش جو معاشی چیلنج ہے اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں. اس صورتحال میں کیا آپ پیغام دینا چاہیں گے؟ اور ظاہر اس طرح کی جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو مزید شاید ہماری ضرورت بھی ہے, عوام کی بھی ضرورت ہے, اسٹیک ہولڈرز کو چاہیے کہ ان کو مزید جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کی جائے. اور ظاہر ہے جو بچے اسکول سے باہر ہیں ہمارے ہاں ایک بہت بڑی تعداد ہے, تقریباً بتائی جا رہی ہے 2.5 کروڑ سے زائد تعداد ہے جو اسکول سے باہر بھی ہے. ان بچوں کے ساتھ بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ماشاءاللہ میں تمام پورے پاکستان بلکہ جہاں جہاں پہ یہ لوگ کام کر رہے ہیں ہم سب کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں, کیونکہ بہت بڑا کام ہے. یتیموں کی پرورش کرنا, ان کی دیکھ بھال کرنا بہت بڑا کام ہے. جس طرح جیسے ہی باپ کا سایہ کسی سے ہٹ جائے تو سوچ لیں وہ پہاڑ آسمان سے گر کے زمین پہ آتا ہے, اس کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے, کچھ نظر نہیں آتا. اگر وہ صاحب ثروت بھی ہو تب بھی وہ مستحق ہے, کیونکہ وہ اس کے پاس کوئی سہارا نہیں رہتا. ابھی بڑی پیاری بات کہی, میرے پاس آتے ہیں, ایک بات دکھ کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں ہم کوئی سیاسی لوگ نہیں ہیں, جتنے بھی چیریٹیز کرنے والے, جتنے بھی غریب غربا کی مدد کرنے والے ہمارے بزنس مین ہیں, ہمارے عام طبقے کے لوگ ہیں, چھوٹے موٹے ملازم ہیں, یہ کرتے ہیں. آج تک میں نے نہیں سنا کہ ہمارا کوئی سیاسی نمائندہ اپنے پیسے سے کسی کی مدد کر رہا ہوں. کہیں پہ مدد کرنا وہ بھی ہم سے ہی مانگتے ہیں. آج تک میں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارا کوئی بڑا نمائندہ, ہمارے جو وزراء ہیں انہوں نے کہ اپنے جیب سے کسی کی مدد کی ہو. میرے خیال میں آپ بھی میری گواہی دیں گے کہ آپ کو بھی کسی نے مدد یہ نہیں کہا ہوگا کہ میرے اس بینک اکاؤنٹ سے آپ کو 1 لاکھ روپے دیتا ہوں, ایسا نہیں کہا ہوگا. مجھ جیسا غریب اٹھ کے آ کے اپنے 10 روپے میں سے 5 روپے دے دیتا ہے. لیکن یہ اس لیے دکھ کی بات ہے جو ہم سلیکٹ کر کے ووٹ دے کے آگے جو بھیجتے ہیں, سوچتے ہیں کہ یہ ہم سب سے زیادہ پسندیدہ لوگوں کو, ہمارے چہرے کو آگے کرتے ہیں. اگر ہمارا چہرہ, ہمارا آئیڈیل ہی ہمارے لیے کام نہ کرے
تو باقی یہ تو کریں گے، یہ چھوٹے موٹے کریں گے، یہ تو بہت بڑی بات ہے. ہم نے پہلے بات کی تھی حضرت خدیجہ. جی میں اسی طرف آ رہا ہوں. دیکھیے ابھی یہی بات ہوئی کہ کتنی خدمات کرتے ہیں. ابھی میں ایک مسجد میں ہوتے ہیں، مسجد میں پچھلے سال جتنے بھی لوگ تھے جو افطاری طعام کا اہتمام کرتے تھے، اس سال وہ نہیں ہے، کم ہو گیا. جہاں پہ ایک شخص افطاری دیتا تھا اب 4 شخص مل کے افطاری دیتا ہے. پچھلے سال جو 20,000 میں ایک مسجد کے لیے افطاری اور طعام کا اہتمام ہو جاتا تھا، کل ہماری افطاری میں 1,12,000 روپے خرچہ ہوا. بالکل صحیح. تو یہ ہمارے جو صاحب اقتدار ہیں ان کو سوچنا چاہیے. ابھی تو اس وقت تو اگر آپ یتیموں کی بات کر رہے ہیں، اس وقت تو پورا پاکستان ہم یتیم بن گئے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. اس وقت فاقے ہیں، لوگ مر رہے ہیں. ابھی اللہ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے میرے ساتھ مل کے مدد کی. اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت دے. نام لینے کے لیے منع کیا، ورنہ ہمارے بڑے بڑے لوگ تھے انہوں نے دیے ہیں. ابھی تقریباً اس وقت ہم نے 372 لڑکے ایسے ہیں جو غریب تھے، ہم نے انہیں 10,000 سے لے کے 40,000 تک دے کے ان کا اپنا کاروبار کروایا ہے. ماشاءاللہ اس وقت یہ ہے اصل کام سر. مچھلی پکڑنا سکھا دیں، مچھلی دے کے آپ کو بار بار جس کو ہم پہلے مدد کرتے تھے، آٹا دیتے تھے، اب اسی گھر سے اب ہمارے پاس آٹا آتا ہے کہ یہ کسی غریب میں دے دیں، جس کی ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی گواہی دیں گے. اس وقت یہ ناردرن ایریا کی بات کر رہا ہوں. 370 سے اوپر لڑکوں کو ہم نے کاروبار کر کے دے دیا. کاروبار کے لیے پیسے دیے، اس کے بعد ہم نے فری میں صدقہ نہیں دیا، اس سے وہ پیسہ ایک قرض الحسنہ کے طور پہ دیا، واپس لیتے تھے. واپس خیر بہت سارے ڈوب بھی گئے، لیکن ان میں سے واپس جو پیسہ آیا تیسرے پہ لگا. اس وقت تقریباً 370 سے اوپر ایسے لڑکے ہیں جو اب اپنے گھر کے کفیل ہیں. جو پہلے مانگتے تھے اب وہی کفیل ہیں، وہی چھوٹی موٹی 5,000 10,000 کی دوسرے غریبوں کو دینا شروع کیا ہے. لیکن خیر آپ لوگوں کا تو بہت ہائی لیول کا کام ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کی خود مدد کرے گا. رمضان کا فلسفہ ہی یہی ہے. دیکھیں بھوک خدا نے کیوں رکھا بھوک؟ تاکہ ہماری نظروں میں بھوکے آ جائیں. جو کتنے رزق سے محروم ہیں ہماری نظروں میں وہ آ جائیں. ہم تو کھاتے ہیں، دیکھیں ہم افطاری پہ جس طرح ہم لوگ، خیر ایک تو یہ مذاہب میں بہت قیمتی الفاظ ہیں. ہم جس طرح پکوڑوں پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، تقریباً خیر کہنا تو نہیں چاہیے، عرصہ تک ہم نے یہ تعیش کی چیزیں چھوڑ دی تھی. کسی گھر میں گیا تو دیکھا کہ وہ جو کہ روٹی سے پانی میں ڈبو کے کھا رہا تھا. اس علاقے کو ہمارا ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں. رمضان ہے ہی احساس کا نام ہے. اس میں پیاس کا احساس کرو، بھوک کا احساس کرو، یتیموں کا احساس کرو، غریب کا احساس کرو، مسکین کا احساس کرو. جن کے دست قدرت میں اگر وہ پہاڑ کو اشارہ کریں تو وہ چل کے قدموں میں آ کے سلام کر کے سونا بن جائے. بالکل صحیح. وہ ہستیاں 3 دن روزہ رکھ کے کبھی یتیم کو دیتے ہیں، کبھی فقیر کو دیتے ہیں، کبھی مسکین کو دیتے ہیں. یہ دنیا کو بتاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر مولا کائنات مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا وہ واقعہ کہ ایک شخص مانگتے مدینے میں پہنچا. انہوں نے کہا کہ اس گھر میں جاؤ تمہیں کھانے کے لیے مل جائے گا. دیکھا کہ وہ مولا کائنات کا گھر ہے. وہاں پہ گئے، بیٹھے، دسترخوان پہ بیٹھا. ایک روٹی جس نے در خیبر کو اٹھایا ہے، مولا اپنے گھٹنوں پہ رکھ کے روٹی کو توڑ رہے تھے. کھانے لگے تو اس سے کھایا نہیں گیا. تو امام نے فرمایا اگر تم اس روٹی کو نہیں کھا سکتے تو وہاں پہ جاؤ، وہاں پہ تمہیں روٹی مل جائے گی. وہاں پہ امام حسن مجتبیٰ کا دسترخوان بچھا ہوا تھا. وہاں پہ ٹھیک ٹھاک کھانے تھے. وہ کھاتا تھا، ایک نوالا کھاتا تھا، ایک نوالے کو چھپا دیتا تھا. امام حسن کی نظر اس پہ گئی. امام نے فرمایا کہ تم خود نہیں کھا رہے ہو، ایک نوالا چھپا رہے ہو. تو اس نے عرض کیا کہ مولا مجھ سے بھی ایک زیادہ غریب شخص ہے، میں اس کے لیے چھپا رہا ہوں. تو امام حسن نے فرمایا کہ تم جانتے ہو وہ کون ہے؟ عرض کیا کہ نہیں. فرمایا کہ وہ میرے بابا علی مرتضیٰ ہیں. تو پوچھا کہ مولا اگر ایسی بات ہے تو کہ وہاں پہ اس طرح کا دسترخوان، یہاں پہ اس طرح کا دسترخوان. تو امام نے فرمایا ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں حلال رزق میں جس طرح کھانا ہے کھا لو، کوئی ممانعت نہیں ہے. چاہے تمہارے پاس 10 ہو، جس طرح کا ہے حلال رزق میں جس طرح کھانا چاہتے ہو کھا لو، کوئی ممانعت نہیں. لیکن مولا کائنات امیر المومنین اس وقت خلیفۃ المسلمین ہیں.
ایک خلیفۃ المسلمین، ایک لیڈر، ایک جو گائیڈ کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے علاقے کے سب سے غریب کا کھانا کھائے. اس لیے میرا بابا امیر المؤمنین ہے اس وقت خلیفۃ المسلمین، اس لیے سب سے غریب کا کھانا اس سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہوگا جو رزق کھا رہے ہیں. بالکل مولانا صاحب، ایک ونس اگین ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک وقفہ لیتے ہیں، چھوٹا سا وقفے پہ واپس آتے ہیں اور یہاں سے گفتگو کا سلسلہ دوبارہ سے شروع کرتے ہیں.